Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we shall discuss Introduction to Economics, which is a new subject for you perhaps. Economics is an old science and it was introduced in 18th century by Adam Smith. Today we shall get some introduction and the groups of definitions of economics. The word economics is derived from the Greek word oikonomos, which means to manage the house. So, economics means the management of a household, especially in the matters relating to income and expenses of the family. The word political economy was also used after some period. The political economy was finally shaped in the word economics. تو اکنامکس کا لفظ جو ہے یہ ایک یونانی لفظ سے اکونوموس سے نکلا، جس کا مطلب ہے خانہ داری، گھر کا انتظام سنبھالنا. اور پھر اس کے لیے کوئی ایک صدی کے بعد جو الفریڈ مارشل وغیرہ تھے انہوں نے پولیٹیکل اکانومی کا لفظ بھی یوز کیا، اور یہ پولیٹیکل اکانومی کا لفظ جو ہے پھر بعد میں اکنامکس میں تبدیل ہو گیا. ناؤ وی کم ٹو ڈیفینیشن آف اکنامکس. Economics has been defined in different words by different economists in different periods of time. These definitions can be discussed under various groups like wealth, material welfare, scarcity and growth. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفینیشن جو ہیں وہ چار طرح کی ہیں، ان کے چار گروپ ہیں. پہلا گروپ جو ہے جو ایڈم اسمتھ سے شروع ہوا 18ویں صدی سے، اس میں جو ہے ویلتھ کو جو ہے امپورٹنس دی گئی اور اس کو سائنس آف ویلتھ کہا گیا. پھر اگلی صدی میں الفریڈ مارشل نے اس کو جو ہے میٹیریل ویلفیئر کے معنوں میں استعمال کیا کہ مادی فلاح و بہبود جو ہے اس کا علم جو ہے اس کو اکنامکس کہا. پھر رابن نے جو ہے اگلی صدی میں اسکیرسٹی کا لفظ یوز کیا کہ اکنامکس جو ہے وہ اس چیز کو اسٹڈی کرتی ہے کہ انسان کے پاس جو محدود وسائل یا ذرائع ہیں ان سے وہ اپنی لامحدود خواہشات کیسے پوری کر سکتے ہیں. پھر چوتھا گروپ جو ہے وہ گروتھ، جس کے بارے میں جو ہے اب جو ماڈرن اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکنامک جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ترقی، انسانی ترقی جو ہے مادی لحاظ سے بھی اور جو تہذیبی اور جو دوسرے اخلاقی لحاظ سے بھی جو ہے تعلیم کے لحاظ وغیرہ سے، یعنی اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے ان دونوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس میں. Now the first group of definitions, that is wealth definition. Adam Smith and his followers considered economics as wealth. According to them, economics is concerned with consumption, production, exchange and distribution of wealth. Consumption یعنی دولت کا استعمال، اس کو صرف کرنا، استعمال میں لانا. پروڈکشن اس کی جو ہے پیداوار، دولت کو کس طرح جو ہے پیدا کیا جائے. ایکسچینج اس کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے. ڈسٹریبیوشن تقسیم کہتے ہیں. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویلتھ سے مراد یہاں روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اپنے تبادلے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کے بدلے میں کوئی اور چیز مل سکتی ہے، اس کو اکنامکس میں ویلتھ گنا جاتا ہے، اور یہ گوڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ ویلتھ میں شامل ہیں. ایڈم اسمتھ wrote a book, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations in 1776 and became the father or founder of economics. This book is briefly known as Wealth of Nations. He divided his book into four parts, that is consumption of wealth, production of wealth, exchange of wealth and distribution of wealth. Adam Smith defined economics as a science of wealth. تو یہ 18ویں میں سب سے پہلی جو ڈیفینیشن تھی وہ ایڈم اسمتھ کی تھی، تو اس نے جو ہے یہ لفظ یوز کیا ایز اے سائنس آف ویلتھ. پھر اس کے جو فالوورز تھے، جو اس کے ہم اثر تھے، کنٹمپریریز تھے یا اس کے جو شاگرد تھے، انہوں نے جو ہے اسی چیز کو آگے بڑھایا. انہوں نے بھی جو ہے ویلتھ کو ہی امپورٹنس دی. مثلا پروفیسر واکر این امیریکن اکانومسٹ سیز دیٹ اکنامکس از دیٹ باڈی آف نالج which relates to the wealth.
A French economist J.B. Say said economics is the science which treats of wealth. Chapman said economics treats of all actions of human being in relation of wealth. Professor Alley defined economics is a science that treats of those social phenomena that are due to wealth getting and wealth using activities of man. तो इन तमाम डेफिनेशन में आपने देखा कि वेल्थ को जो है उसको इम्पोर्टेंस दी गई और इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ के ही आसपास घूमती है कि वेल्थ कैसे हासिल की जाती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, किस तरीके से उसको लोग जो है वो हासिल करके इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उनका तबादला होता है, किस तरह वेल्थ की तकसीम होती है. Thus, in all these definitions, importance was given to wealth in the study of economics. Now we discuss the word wealth and its four aspects. Wealth means goods and services transacted with the help of money. This transaction takes place through the following four aspects of wealth. Number one, production of wealth. यानी दौलत जो है उसकी पैदावार या पैदाइश जो है वो किस तरह होती है, वो किस तरह वजूद में आती है. This explains as to how goods and services are produced by combining the four factors of production. For example, if Mr. A wants to produce sugar, he will combine all the four factors of production. He will purchase land to construct building of sugar mill. Then he will install machinery and purchase raw material. He will get services of workers and other employees. He will organize the business to earn profit. So through the combination of all these factors, sugar will be produced. It means combination of land, labor, capital and organization are necessary to produce any type of goods and services. تو یہ اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا تو یہ جو ہے چار عاملین پیدائش اکنامکس میں کہلاتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. لینڈ سے مراد یہ ہوتا ہے اکنامکس میں صرف زمین ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کا جو ہے زمین کے ساتھ تعلق ہے، وہ سطح زمین پر ہے، سطح زمین سے اوپر خلا میں ہے، فضا میں ہے، یا سطح زمین کے نیچے معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ لینڈ میں شامل ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے قدرتی وسائل. دین لیبر جو ہے یہ انسان جو ہے جو محنت کرتا ہے، جسمانی محنت کرتا ہے، ذہنی محنت کرتا ہے. تو لیبر فیکٹر جو ہے جو لوگ جسمانی مشقت کے ذریعے کچھ اشیاء یا خدمات پروڈیوس کرتے ہیں وہ لیبر فیکٹر ہے. دین کیپٹل، سرمایہ جو ہے بہت ضروری چیز ہے. مثلا یہ سب جو شوگر مل لگانا چاہ رہا ہے تو وہ جو ہے ظاہر ہے پہلے سرمایہ کا بندوبست کرے گا، زمین خریدے گا، پھر سرمایہ کی مدد سے جو ہے وہ مشینری وغیرہ خریدے گا، سرمایہ کی مدد سے جو ہے پھر وہ را مٹیریل خریدے گا، پھر سرمایہ کی مدد سے جو ہے وہ اجرتیں ادا کرے گا، لوگوں کی تنخواہیں دے گا، بل ادا کرے گا. یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو کیپٹل جو ہے یہ بھی چاہیے. اور پھر آرگنائزیشن یا چوتھا فیکٹر جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ان تینوں فیکٹرز کو، لیبر، لینڈ اینڈ کیپٹل کو آرگنائز کرنا ہے، ان تینوں سے کام لینا ہے اور اس طریقے سے اس نے ان تینوں کو ملانا ہے کہ وہ جو کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے اس سے اس کو جب منافع حاصل ہو. تو یہ اس کی کاروباری صلاحیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہوگا. دین نمبر 2، ایکسچینج آف ویلتھ. اب دوسرا حصہ جو ہے، دوسرا پارٹ جو اکنامکس کا وہ ہے دولت کا تبادلہ. ایوری پروڈیوسر ایکسچینجز ہز گڈس اینڈ سروسز ود دی گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس بائی ادر پروڈیوسرس. اس کو اب یوں سمجھیں کہ ایک شو میکر جو ہے وہ جوتے بناتا ہے. اب اس نے جو ہے لباس پہننا ہے تو وہ کہیں سے کپڑا خریدے گا، تو کپڑا کسی اور پروڈیوسر نے بنایا، اس نے جوتا بنا کے بیچا اور پھر اس رقم سے جو اس کو آمدنی حاصل ہوئی اس سے اس نے جو ہے لباس خرید لیا، کپڑا خرید لیا. پھر اس کو جو ہے کسی اور چیز کی ضرورت پڑی، گندم چاول وغیرہ کی ضرورت پڑی، تو اس نے جو ہے اپنے جوتے بیچے اور گندم چاول جو کسی فارمر نے پروڈیوس کیے تھے وہ اس نے خرید لیے. تو اس طرح جو ہے ہر شخص جو کوئی کام کرتا ہے، جو گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتا ہے، وہ پروڈیوسر ہے ایک آدھ چیز کا اور اس کو ضرورت پڑتی ہے باقی ساری چیزوں کی بھی، تو وہ اپنی چیزوں کا تبادلہ کرتا ہے دوسری چیزوں سے جن کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایکسچینج آف ویلتھ. دین نمبر 3 از ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. دولت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، یعنی یہ ساری جو گڈز اینڈ سروسز جو پروڈیوس کی جاتی ہیں یہ کس طرح تقسیم ہوتی ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں. دی فیکٹرز آف پروڈکشن: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن
get their reward for the service rendered by them. یہ سارے جو عاملین پیدائش ہیں یہ اپنا اپنا معاوضہ وصول کرتے ہیں. Thus the total number of goods and services produced in a country, which is called national production or national income, in a year is distributed among the people of that country. And people means factors of production. This is called distribution of wealth. تو اس کو جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ ہر شخص جو کما رہا ہے اس کا ان چاروں فیکٹرز میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی دفتر میں کلرک ہے تو اس کا تعلق لیبر فیکٹر کے ساتھ ہے. وہ اپنی جو ہے جسمانی ذہنی محنت صلاحیت سے کام لیتا ہے، معاوضہ حاصل کرتا ہے. ایک مستری جو ہے مکان بناتا ہے تو وہ جو ہے اپنی اسکل اپنی مہارت جو استعمال کرتا ہے وہ لیبر فیکٹر میں شامل ہے. ایک مزدور جو ہے مزدوری کرتا ہے تو اس کا معاوضہ اس کا مزدوری اجرت کی شکل ملتا ہے، وہ لیبر فیکٹر ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ انتظام کرتا ہے، کاروباری ادارہ چلاتا ہے، آرگنائزر ہے، انٹرپرینر ہے، ناظم ہے، تو اس کا تعلق جو ہے آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. اور جس نے سرمایہ فراہم کیا اس پہ سود کمایا اس کا تعلق کیپٹل فیکٹر کے ساتھ. تو کوئی نہ کوئی جو ہے فیکٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی شخص وابستہ ہوتا ہے. جو بھی کما رہا ہے، جو کسی روزگار پہ لگا ہوا اس کا تعلق کسی نہ کسی فیکٹر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 2-3 فیکٹرز کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق ہو. مثلا ایک شخص ہے اس کی جو ہے وہ بلڈنگ بھی اپنی ہے تو لینڈ فیکٹر اس کا ہو گیا. پھر اس نے اس میں جو ہے سرمایہ ڈالا اور ایک دکان بنا لی تو کیپٹل سرمایہ بھی اس کا اپنا ہے. اب وہ دکان جو ہے وہ خود ہی چلا رہا ہے، خود ہی اس پہ محنت کرتا ہے تو لیبر فیکٹر بھی اس کا ہے. اور وہ خود ہی اس کے نفع نقصان کا مالک ہے تو وہ انٹرپرینر بھی ہے، ناظم بھی ہے اس کا. تو چاروں فیکٹر ایک میں جمع ہو گئے. تو ایک شخص کا کسی نہ کسی فیکٹر کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے. دین کنزمپشن آف ویلتھ یعنی دولت کا صرف، اس کا استعمال جو ہے. تھرو دی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ آل دی پیپل فیکٹرز آف پروڈکشن گیٹ پرچیز اینڈ یوز دی گڈز اینڈ سروسز ٹو سیٹسفائی دیئر وانٹس. اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سب لوگ جو ہیں وہ یہ گڈز اینڈ سروسز حاصل کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو آپ جا کے بریڈ لے کے آئے، ایگز لے کے آئے، آپ نے جو ہے ناشتہ کیا، اس کو آپ نے کنزیوم کیا، ان چیزوں کو آپ نے استعمال کیا. تو آپ نے وہ چیزیں خریدی، ان کو آپ نے استعمال کیا، یہ کنزمپشن آف ویلتھ ہے. دین دس از کالڈ کنزمپشن آف ویلتھ. سو کنزمپشن آف ویلتھ گڈز اینڈ سروسز، ویلتھ مینس گڈز اینڈ سروسز is the ultimate objective of production, exchange and distribution. تو اصل جو ہے فائنل جو مقصد ہے وہ ہے کنزمپشن آف ویلتھ یعنی گڈز اینڈ سروسز، اشیاء خدمات کا استعمال. اور ان کو استعمال کرنے کے لیے پہلے ان کا جو ہے بننا ضروری ہے، پھر ان کا آپس میں تقسیم تبادلہ ہونا ضروری ہے، پھر جو ہے وہ جو ہے کنزیوم ہوں گے، پھر اس کا استعمال ہوگا ان چیزوں کا. دین کریٹیسزم آف ویلتھ ڈیفینیشن. اب اس پہ جو تنقید کی گئی اس ڈیفینیشن پہ، نمبر 1 چارج آف میٹیریلزم یعنی اس پہ یہ مادہ پرستی کا الزام لگایا گیا کہ یہ جو اکنامکس جو سبجیکٹ ہے یہ مادہ پرستی سکھاتا ہے. برٹش سوسائٹی واز اے ریلیجس سوسائٹی ان دا 18th century یعنی جس زمانے میں ایڈم اسمتھ نے یہ کتاب لکھی اکنامکس پہ، اس دور میں یہ برطانیہ کا معاشرہ تھا، ایک مذہبی معاشرہ تھا. Religious minded people criticized economics that it teaches materialism, which will spoil the spiritual values like love and brotherhood, as it will make people selfish and materialistic. یعنی لوگوں نے جو ہے یہ اس کے بارے میں نفرت کا اظہار کیا کہ یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ مضمون جو ہے، یہ لوگوں کو مادہ پرستی سکھاتا ہے اور اس سے روحانی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، اخوت وغیرہ جو ہے، بھائی چارہ وغیرہ جو ہے، یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد لوگ جو ہیں خود غرض ہو جاتے ہیں، مادہ پرست ہو جاتے ہیں اور وہ ساری روحانی اخلاقی اقدار وغیرہ جو ہے ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. Then number 2 dismal science. Dismal science means منحوس علم. تو یہ بھی کہا گیا کارلائل اینڈ رسکن called economics as dismal science which teaches wealth worship and pig philosophy. یعنی اس کو جو ہے پگ فلاسفی بھی کہا گیا کہ جو سور کی عادات ہوتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ جو دولت کے پجاری ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح تنقید کی گئی اس پہ.
Some other writers said that it is the science of bread and butter and teaches selfishness. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بس کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ جو خود غرضی سکھاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے اس طرح لوگوں نے قابل نفرت سمجھا، ایک منحوس علم سمجھا۔ The number 3, more importance to wealth. Adam Smith gave more importance to wealth as compared to man, whereas man is more important. Economics must study man because wealth is a means of satisfaction of wants of man. تو یہ جو ہے یہ جو ڈیفینیشن تھی، جس کو ویلتھ ڈیفینیشن میں جتنے بھی رائٹرز تھے ان سب نے ویلتھ کو زیادہ امپورٹنس دی، لیکن اب جو ہے ماڈرن جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مین از مور امپورٹنٹ، آدمی جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ دولت جو ہے وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے ضروریات پورا کرنے کا۔ انسان جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہے اس کو دولت کی، ویلتھ کی ضرورت پڑتی ہے، گڈز اینڈ سروسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مین جو ہے ہی از مور امپورٹنٹ دین ویلتھ۔ The number 4, services are wealth. Adam Smith considered material goods as wealth. According to him, the services of a doctor or a teacher are not wealth. The modern economists consider both goods and services as wealth. تو یہ خدمات جو ہیں، جیسے اس میں مثال دی گئی، ایک ڈاکٹر کی خدمات، ایک ٹیچر کی خدمات جو ہیں، ان کو ایڈم اسمتھ نے جو ہے چونکہ یہ مٹیریل نہیں ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کو جو ہے اس میں سے خارج کر دیا گیا اکنامکس کے اسکوپ میں سے۔ اور دوسرے جو ویلتھ ڈیفینیشن والے جو اکانومسٹ تھے انہوں نے بھی جو ہے اس کو جو ہے خارج کر دیا خدمات کو۔ لیکن خدمات جو ہے یہ ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدمات کے ذریعے اپنا روزگار کماتے ہیں، تو خدمات کے ذریعے جو ہے دے پروڈیوس ویلتھ، پھر وہ اپنا معاوضہ لیتے ہیں، اس معاوضے سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے خدمات کو جو ہے وہ اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ تو سروسز جو ہے، خدمات جو ہے وہ بھی ویلتھ میں شامل ہیں۔ اور جب آپ بزنس اسٹڈی کریں تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ سروسز بھی جو ہے ایک مین امپورٹنٹ ہیڈ ہے انکم کا، کہ کاروبار جو ہے اس کے جو ہے تعلق یا تو گڈس کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر سروسز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے جو سروسز مہیا کرتے ہیں ان کے بغیر جو ہے کاروبار جو ہے اس میں تعطل پیدا ہو جائے گا، اس میں جو ہے بہت رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، کاروبار جو ہے ہو نہیں پائے گا۔ تو ان کی خدمات جو ہیں بہت ضروری ہیں، اور وہ چونکہ ان خدمات کے ذریعے کماتے ہیں اس لیے وہ ان کا سورس آف انکم ہے۔ تو اس لیے سروسز جو ہیں، خدمات جو ہیں، وہ ایک ڈاکٹر کی ہوں، ٹیچر کی ہوں، ڈانسر کی ہوں، ریسلر کی ہوں، باکسر کی ہوں، ان سب کی خدمات جو ہیں وہ پروڈکشن آف ویلتھ کے لیے ہیں، کمانے کے لیے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ کمانا جو ہے پھر آگے جو ہے اس سے آگے وہ کنزمپشن آتی ہے، کنزیوم کرتے ہیں، اپنے معاوضے کی رقم کو جو ہے استعمال میں لاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ویلتھ جو ہے یہ اس میں سے خارج نہیں کی جائے گی۔ تو ماڈرن اکانومی جو ہیں وہ گڈس کو، اشیاء کو بھی اور خدمات کو، دونوں کو ویلتھ میں شامل کرتے ہیں۔ دا نمبر 5، نو کنسیپٹ آف ویلفیئر. Adam Smith gave importance to accumulation of wealth. He ignored economic welfare of society. Economy should not concern with obtaining wealth only. The aim of wealth is welfare of the society. تو اس میں جو ہے ویلفیئر کا جو آسپیکٹ ہے، فلاح و بہبود کا، وہ اس میں جو ہے مسنگ تھا ایڈم اسمتھ وغیرہ کی ڈیفینیشن میں۔ انہوں نے جو ہے سارا زور ویلتھ پہ دیا، ساری امپورٹنس ویلتھ کو دی، اور انسانی فلاح و بہبود کو جو ہے انہوں نے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ تو اگلی صدی میں جو الفریڈ مارشل وغیرہ آئے انہوں نے جو ہے پھر ویلفیئر کا کنسیپٹ دیا۔ تو یہ ایڈم اسمتھ کی اور یہ جو ویلتھ ڈیفینیشن والا جو دوسرے رائٹرز ہیں ان کی ڈیفینیشن میں ویلفیئر کا کنسیپٹ مسنگ ہے، نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ دولت کا جو آبجیکٹیو ہے، جو مقصد ہے، وہ ویلفیئر آف سوسائٹی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ دین نمبر 6، اگنورز مینس. اس ڈیفینیشن میں جو ہے وسائل کو بھی نظر انداز کیا گیا، مسائل کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ وسائل جو ہیں وہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے وسائل، تو وسائل اسی طرح جو ہے ایک شخص کے وسائل ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، اسی طرح کسی قوم کے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ تو یہ وسائل جو ہیں ان کو اس میں ڈسکس نہیں کیا گیا۔ The classical economists considered acquisition of wealth as the objective of human life. انہوں نے جو ہے یہ
انسانی زندگی کا مقصد ہی یہی قرار دیا کہ دولت اکٹھی کی جائے. ویلتھ از اونلی اے مینس ٹو این آبجیکٹیو. حالانکہ دولت جو ہے وہ کسی مقصد حاصل کرنے کے لیے صرف ایک وسیلہ بنتی ہے. دے اگنورڈ مینس وچ آر اسکیئرس ایز کمپیئر ٹو ڈیمانڈ. تو انہوں نے وسائل کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ وسائل جو ہیں وہ کمیاب ہیں اور ان کی جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے، ضرورت زیادہ ہے، لیکن وہ جو ہے ضرورت کے مطابق نہیں ہے، محدود ہوتے ہیں، کمیاب ہوتے ہیں. دی انلمیٹیڈ ہیومن وانٹس کریٹ دی پرابلم آف ایلوکیشن آف مینس. تو انسانی خواہشات، ضروریات یہ لامحدود ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی ہیں. ساری زندگی انسان کی جو ہے اسی تگ و دو میں گزر جاتی ہے، لیکن اس کی ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں. تو پھر وہ جو ہے اس طرف آتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس وسائل دستیاب ہیں ان کو وہ کس طرح استعمال میں لائے کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت پوری کر سکے. ساری تو نہیں پوری ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ پوری ہو سکتی. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بھی جو ہے مطمئن نہیں ہے. اگر کوئی مطمئن ہو کہ میری ساری ضروریات، ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں، تو وہ پھر جو ہے ہیرا پھیری، کاروبار، ملازمت، یہ وہ سب کام چھوڑ دے اور آرام سے جو ہے بیٹھا رہے پھر. لیکن چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ضروریات جو ہے ابھی باقی ہیں اور بھی ضروریات ہیں، ایک ضرورت ختم ہوتی ہے دوسری سامنے آ جاتی ہے، اس لیے اس کو لامحدود کہا جاتا ہے. تو انسانی خواہشات، ضروریات جو ہے وہ لامحدود ہیں. تو جب آدمی پیدل چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بائیسیکل کی تمنا ہوتی ہے، بائیسیکل مل جاتی ہے پھر وہ موٹر سائیکل کی تمنا کرتا ہے، موٹر سائیکل مل جاتی ہے پھر وہ جو گاڑی کی تمنا کرتا ہے، پھر جب گاڑی چھوٹی مل جاتی ہے تو پھر وہ بڑی گاڑی کی تمنا کرتا ہے. تو اس طرح یہ خواہشات جو ہیں یہ ختم ہی ہونے میں نہیں آتی ہیں. تو یہ جو وسائل ہیں، مینس جو ہیں، مینس وسائل، ذرائع، یہ خواہشات، ضروریات پورا کرنے کے ذرائع جو ہیں یہ بہت کم ہیں. اس لیے ان کی ایلوکیشن کرنی پڑتی ہے، ان کو تقسیم کرنا پڑتا ہے اپنی ضروریات میں کہ اتنی رقم جو ہے وہ میں نے سفر کے لیے رکھنی ہے، اتنی رقم میں نے راشن کے لیے رکھنی ہے، اتنی رقم میں نے جو ہے کرائے اور یوٹیلیٹی بلز کے لیے رکھنی ہے. یہ سارا اس طریقے، دس از ایلوکیشن آف مینس. دین سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، یعنی اس کا نفس مضمون جو ہے اکنامکس کا وہ کیا ہے. اکارڈنگ ٹو کلاسیکل رائٹرز، اکنامکس اسٹڈیز میٹیریل گڈس اونلی. مادی اشیاء جو ہیں، جو ویلتھ کا جو تصور دیا اس میں ویلتھ ڈیفینیشن والوں نے، تو ان کا جو ہے تعلق صرف یہ ہے کہ اکنامک جو ہے وہ مادی اشیاء سے ہی تعلق رکھتی ہے. اٹ از اے نیرو اسکوپ آف اکنامکس. اس طرح انہوں نے جو ہے اس کو اکنامکس کو بہت محدود کر دیا. رابن says that economics studies both material and non-material resources. رابن جو ہے، لائنر رابنس، یہ 20ویں صدی کا اکانومسٹ، اس نے جو ہے اکنامکس کو ڈیفائن کیا ایک اور طریقے سے، اور اس نے جو ہے اس میں یہی کہا کہ انسان کے چونکہ وسائل محدود ہیں اور خواہشات اس کی لامحدود ہیں، اس لیے وہ جو ہے معاشی مسئلے میں الجھا رہتا ہے کہ اپنے محدود وسائل سے اپنی لامحدود خواہشات کو کس طرح پورا کرے. تو جب وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کم وسائل سے زیادہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہی اس کی جو ہے اکنامک اسٹرگل ہوتی ہے. تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ تیسرا گروپ آئے گا اسکیرسٹی ڈیفینیشن والا. Thus he widened the subject matter and scope of economics. تو رابن نے جو ہے اس طرح نان میٹیریل ریسورسز کو بھی شامل کر کے اس کو جو ہے اکنامکس کو بہت وسیع کر دیا. تو ایڈم اسمتھ کی اور یہ دوسرے جو ویلتھ ڈیفینیشن والے تھے ان کے نظر میں اکنامکس ایک محدود جو دائرے کا تھا سبجیکٹ، تو رابن نے اس کو بہت وسیع کر دیا اس طرح کہ اس نے جو ہے میٹیریل بھی شامل کیا، نان میٹیریل بھی شامل کیا، کہ مادی وسائل بھی اور غیر مادی وسائل بھی. تو غیر مادی وسائل جیسے خدمات ہیں یہ بھی اس میں آ گئیں. تو وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا ہے. مثلا تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں تو تعلیم کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، لیکن آپ اس کو حاصل کرتے ہیں، آپ کی جو ہے اس سے فلاح بہبود ہوتی ہے، آپ کی جو ہے نشو و نما ہوتی ہے، پھر وہ تعلیم آپ کے کام آتی ہے. تو تعلیم جو ہے وہ چیز نظر نہیں آتی، ایک بلڈنگ بنی ہوئی نظر آتی ہے. تو بلڈنگ جو ہے میٹیریل ہے، تعلیم جو ہے وہ، علم جو ہے وہ نان میٹیریل ہے. تو یہ دونوں چیزیں میٹیریل نان میٹیریل جو ہیں یہ رابنس نے اس میں شامل کی. اس نے جو ہے اس کو ایک وسیع دائرہ دے دیا اکنامکس کو. تو آج ہم نے جو ہے یہ پہلی کیٹیگری جو ہے اکنامکس کی ڈیفینیشنز کی، ویلتھ ڈیفینیشنز کی، وہ ہم نے ڈسکس کی.
اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وہ شال ڈسکس ویلفیئر جو کیٹیگری ہے، یعنی وہ ڈیفینیشن جن میں ہیومن ویلفیئر کی بات کی گئی ہے، میٹیریل ویلفیئر کی بات کی گئی ہے، وہ جو ہے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔